Starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 12 of class 10th English, and we are reading unit number 4, population growth and its impact on environment. We will start reading the text where we had left in the previous lecture, and it is page number 33, second paragraph. We'll start from page number 33, second paragraph. Please open your books. The conversion of forested areas to non-forested land. फॉरेस्टेड एरिया का या जंगलाती ज़मीन का गैर जंगलाती ज़मीन में तब्दील करना. कन्वर्जन का मतलब है तब्दील करना. फॉरेस्टेड एरियाज़ का मतलब है जंगलाती ज़मीन. नॉन फॉरेस्टेड लैंड का मतलब है गैर जंगलाती ज़मीन. तो जंगल की ज़मीन का गैर जंगलाती ज़मीन में तब्दील करना. फॉर यूजेस सच एज़, इन इस्तेमाल के लिए जैसा कि एरेबल लैंड काश्तकारी की ज़मीन के लिए, पास्चर सब्ज़ार के लिए, एंड अर्बन यूज़ और शहरी इस्तेमाल के लिए इसका डिफॉरेस्टेशन, ये दरख्तों की कटाई का अमल कहलाता है. डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू सेवरल इम्बैलेंसेस इन एनवायरनमेंट. डिफॉरेस्टेशन या दरख्त काटने का अमल बहुत सी माहौलियाती अदम तवाज़ुन का बायस बनता है. इम्बैलेंसेस का मतलब है अदम तवाज़ुन. तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये बहुत से अदम तवाज़ुन का, माहौलियाती अदम तवाज़ुन का बायस बनता है. एंड रिजल्ट्स इन डिक्रीज़ इन हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी. और ये वजह बनता है या नतीजा बनता है कि जानवरों के मस्कन की कमी का. डिक्रीज़ इन हैबिटेट का मतलब है जानवरों के घरों की या जानवरों के मस्कन की कमी का. एंड बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी या हयात नौ की कमी का. तो ज़ाहिर है जब दरख्त कटते हैं तो उस वजह से जो जानवरों का मस्कन होता है या जानवरों के जो घर होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और इक़साम नौ भी है वो भी ख़त्म हो जाती है. Urbanization, mining, firing, logging, and agricultural activities are the few of the causes of deforestation. अभी डिफॉरेस्टेशन की कुछ वजूहात बता रहा है कि क्या वजूहात हैं डिफॉरेस्टेशन की या जंगलात की कटाई की. तो सबसे पहली वजह है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरों का फैलना, शहरों का बढ़ना. आबादकारी आप कह सकते हैं. तो आबादकारी या शहरों का बढ़ना. माइनिंग कानकुनी. फायर्स आग लग जाना. लॉगिंग का मतलब है जंगल से कटे हुए दरख्तों की तराश. एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और ज़रई सरगर्मियाँ जो हैं आर द फ्यू ऑफ द काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ये चंद एक वजूहात हैं डिफॉरेस्टेशन की या जंगलात की कटाई की. फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ अर्थ लैंड. फॉरेस्ट जो है या जंगलात जो है ज़मीन के 30% हिस्से पर फैले हुए हैं. तो ज़मीन का जो 30% हिस्सा है उस पर जंगलात फैले हुए हैं. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO कहा जाता है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत की तंजीम के मुताबिक एन एस्टिमेटेड 18 मिलियन एकर्स, तकरीबन 18 मिलियन एकड़, 7.3 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट आर लॉस्ट एवरी ईयर. तो इस तंजीम के मुताबिक तकरीबन 18 मिलियन एकड़ यानी 7.3 मिलियन हेक्टर जंगलात जो हैं हर साल ख़त्म हो जाते हैं. एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी और पॉपुलेशन and unequal land access are the main causes of man-made deforestation. अब इंसानों की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होती है या जंगलात की कटाई होती है उसकी भी कुछ वजूहात बताता है. तो उसमें सबसे पहले है एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, अर्बनाइजेशन शहरी आबादकारी, पॉवर्टी गुर्बत और पॉपुलेशन बढ़ती हुई आबादी, एंड अनइक्वल लैंड एक्सेस
اور غیر متوازن زمینی رسائی، یہ جو وجوہات ہیں آر دا مین کاز آف مین میڈ ڈیفارسٹیشن، یہ آدمی کے یا انسان کے پیدا کردہ جنگلات کی کٹائی کی بڑی وجوہات ہیں. تو مین میڈ یا انسان کی پیدا کردہ جو ڈیفارسٹیشن کی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں. If the current rate of deforestation continues, it will take less than 100 years to destroy all forest on earth. اگر درختوں کی کٹائی یوں ہی جاری رہی تو 100 سال سے پہلے تمام جنگلات زمین پر ختم ہو جائیں گے. تو تمام جنگلات جو ہیں اگر اسی تناسب سے اسی ریٹ کے ساتھ یہ درختوں کی جو کٹائی ہے وہ جاری رہی تو زمین سے تمام جو جنگلات ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے 100 سال سے کم وقت میں. اب یہاں سے آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ اربنائزیشن ہوتا کیا ہے. اربنائزیشن کا مطلب ہے شہروں کا بڑھ جانا. تو اربنائزیشن یعنی شہری آباد کاری کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اربنائزیشن از اے پروسیس، شہری آباد کاری ایک ایسا عمل ہے. تو اربنائزیشن از اے پروسیس، شہری آباد کاری ایک ایسا پروسیس یا ایک ایسا عمل ہے ویئر بائی پاپولیشنز موو فرام رورل ٹو اربن ایریاز، جس میں پاپولیشنز یا آبادیاں منتقل ہوتی ہیں دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف. انیبلنگ سٹیز اینڈ ٹاؤنز ٹو گرو، اور جس کی وجہ سے شہر اور قصبے بڑھ جاتے ہیں. تو اربنائزیشن یہ ہے کہ آبادیاں جو ہیں وہ موو کرتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف، اور شہر اور قصبے پھیل جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں. It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities. اس کو اصطلاح میں ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ آبادی کا بڑھتے رہنا یا لوگوں کی تعداد کا بڑھتے رہنا قصبوں میں اور شہروں میں، یعنی قصبوں میں اور شہروں میں پروگریسو انکریز کا مطلب ہے آبادی کا بڑھتے رہنا. دا نمبر آف پیپل، لوگوں کی آبادی کا، لیونگ ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز، جو کس میں رہتے ہیں، قصبوں میں یا شہروں میں رہتے ہیں. ایکسپرٹس تھنک دیٹ، ماہرین کا یہ سوچنا ہے کہ فیوچر ورلڈ پاپولیشن گروتھ ول بی ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز، کہ مستقبل کی آبادی جو بڑھے گی وہ قصبوں اور شہروں میں زیادہ بڑھے گی. ظاہر ہے دیہی علاقوں سے زیادہ تر لوگ مائیگریٹ کر کے یا موو کر کے جو ہیں وہ شہروں کی طرف آ رہے ہیں. تو جو مستقبل کی جو آبادی بڑھے گی وہ کہاں پر بڑھے گی؟ ٹاؤنز میں یعنی قصبوں میں، اور سٹیز اور شہروں میں. یہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں. مچ آف اربن مائیگریشن از ڈریون بائی رورل پاپولیشنز، زیادہ تر ہجرت دیہی آبادی سے شہری علاقوں میں ہوتی ہے. تو زیادہ تر اگر آپ ہجرت دیکھیں، مائیگریشن دیکھیں، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ رورل علاقوں سے، یعنی دیہی علاقوں سے. کدھر ہوتی ہے؟ اربن علاقوں میں ہوتی ہے، یعنی شہری علاقوں میں ہوتی ہے. اب وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو یہاں سے آگے ڈیزائر فار ایڈوانٹیجز دیٹ اربن ایریاز آفر، وہ اس خواہش کے لیے، ان فائدوں کی خواہش کے لیے ہوتی ہے جو کہ شہری علاقے پیش کرتے ہیں یا دیتے ہیں. تو شہری علاقوں میں جو فائدے ہوتے ہیں ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہاں سے موو کرتے ہیں. اب کون کون سے فائدے ہیں یہاں سے آگے رائٹر یہ بھی بتاتا ہے. تو اربن ایڈوانٹیجز کہتا ہے شہری جو فائدے ہیں، شہر کے جو فائدے ہیں انکلوڈز، اس میں شامل ہیں گریٹر اپرچونیٹیز ٹو ریسیو ایجوکیشن، کہ زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اور گریٹر اپرچونیٹیز زیادہ مواقع ہوتے ہیں ٹو ریسیو ایجوکیشن، کیا حاصل کرنے کے؟ تعلیم حاصل کرنے کے، ہیلتھ کیئر، صحت کی سہولتوں کے، اینڈ سروسز سچ ایز انٹرٹینمنٹ، اور تفریح جیسی خدمات بھی ہوتی ہیں، اور خدمات جیسا کہ تفریح وغیرہ. اربن پیپل چینج دیئر انوائرمنٹ، شہر کے لوگ تبدیل کرتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو. شہر کے لوگ اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، اور کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ تھرو دیئر کنزمپشن آف فوڈ، اپنی خوراک کے استعمال سے.
تو اپنی خوراک کے استعمال سے شہری لوگ اپنے زندگی کو کیا کرتے ہیں، اپنی انوائرمنٹ کو یا اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں۔ انرجی، توانائی کو استعمال کر کے، واٹر پانی کو، اینڈ لینڈ اور زمین کے استعمال سے۔ انٹرن بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں، دا پولوٹیڈ اربن environment affects the health and quality of life of the urban population۔ تو انٹرن بدلے میں دا پولوٹیڈ اربن انوائرمنٹ، آلودہ شہری ماحول، پولوٹیڈ اربن انوائرمنٹ آلودہ شہری ماحول جو ہے، افیکٹس دا ہیلتھ، وہ اثر کرتا ہے ہیلتھ کے اوپر یعنی صحت کے اوپر، اینڈ کوالٹی آف لائف اور معیار زندگی کے اوپر، زندگی کے معیار کے اوپر، آف دا اربن پاپولیشن شہری آبادی کے اوپر۔ تو شہری آبادی یعنی شہری آبادی جو ہے اس کے اوپر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ اربنائزیشن began during the Industrial Revolution in the 18th century۔ اربنائزیشن یعنی شہری آبادیوں کا بڑھنا یا شہری آبادکاری began شروع ہوئی ڈیورنگ دا انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب کے دوران، ان دا 18th سینچری، 18ویں صدی میں۔ تو 18ویں صدی میں یعنی اربنائزیشن کا آغاز کب ہوا تھا؟ 18ویں صدی میں، جب کس کا ارتقاء ہوا تھا، یا جب صنعتی ارتقاء یا جب صنعتی انقلاب آیا تھا۔ وین ایگریکلچرل سوسائٹیز، جب زرعی انجمان بیکیم مور انڈسٹریلائز، بہت زیادہ صنعت کار ہو گئیں، اینڈ اربن اور شہری ہو گئیں۔ ایز اے رزلٹ، نتیجے کے طور پر، ورکر مووز ٹورڈز مینوفیکچرنگ ہبس ان سٹیز ٹو obtain جابس ان فیکٹریز۔ تو نتیجے کے طور پر ورکرز یا کام کرنے والے یا مزدور، آپ کہہ سکتے ہیں مزدور یا کارکن، تو نتیجے کے طور پر یہ نتیجتاً مزدور جو ہیں موو ٹورڈز، وہ انہوں نے ہجرت کی، وہ منتقل ہو گئے ٹورڈز مینوفیکچرنگ ہبس، صنعتی مراکز کی طرف۔ مینوفیکچرنگ ہبس کا مطلب ہے صنعتی مراکز کی طرف، ان سٹیز، شہروں میں، ٹو obtain جابس، کیا حاصل کرنے کے لیے، جابس حاصل کرنے کے لیے، ان فیکٹریز، صنعتوں میں۔ ایز ایگریکلچرل جابس بیکم لیس کامن، جیسا کہ جو ایگریکلچرل جابس ہیں یا جو زرعی نوکریاں جو ہیں وہ کم معقول ہو گئی تھیں، یعنی لوگ ایگریکلچرل جابس نہیں کرتے تھے۔ انڈسٹریلائزیشن ہیز ہیڈ موسٹ سیویئر امپیکٹ، صنعت کاری کا بہت گہرا اثر پڑا، بہت سنگین اثر پڑا۔ سیویئر امپیکٹ کا مطلب بہت زیادہ اثر پڑنا، گہرا اثر پڑنا۔ تو انڈسٹریلائزیشن کا یا صنعت کاری کا بہت گہرا اثر پڑا انوائرمنٹ کس کے اوپر، ماحول کے اوپر۔ یہاں سے آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ صنعت کاری کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اوپر کیا کیا اثر پڑا۔ ظاہر ہے صنعتیں جب لگتی ہیں تو بہت سے ان کے جو ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں وہ ہماری ہوا میں، ہمارے پانی میں، ہماری زمین میں جاتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیوج کوانٹیٹیز آف پولوٹنٹس، بہت زیادہ مقدار میں پولوٹنٹس یعنی ماحول کو آلودہ کرنے والے مادے، تو آلودہ کرنے والے مادے تو بہت زیادہ تعداد میں یا بہت زیادہ ایسے مادے یا بہت زیادہ مادے جو کہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، are being let out in the air، انہیں چھوڑا جا رہا ہے، are being let out، انہیں چھوڑا جا رہا ہے، in the air، ہوا میں، واٹر پانی میں، لینڈ زمین میں، by various industries، مختلف صنعتوں کی جانب سے، یعنی صنعتوں کی جانب سے بہت سے پولوٹنٹس یا آلودگی پھیلانے والی چیزیں جو ہیں ان کو ہماری ہوا میں، ہمارے پانی میں اور ہماری زمین میں چھوڑا جا رہا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن پروڈیوسز اے گریٹر اماؤنٹ آف ویسٹ، صنعت کاری پیدا کرتی ہے یا صنعت کاری کی وجہ سے بنتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں ویسٹ یا فضلہ۔ تو صنعت کاری کی وجہ سے بہت زیادہ فضلہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صنعت کاری کی وجہ سے بہت زیادہ فضلہ پیدا ہو جاتا ہے۔
both directly as a result of production of goods, دونوں طرح سے، ایک تو براہ راست جب اشیاء بن رہی ہوتی ہیں، یعنی اشیاء بننے کے نتیجے میں، ایک تو براہ راست اشیاء بننے کے نتیجے میں، اینڈ انڈائریکٹلی، اور پھر بلا واسطہ طور پر تھرو ڈسپوزل آف دیز گڈز، جب ان اشیاء کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے یا ان اشیاء کو جب کچرے میں پھینکا جاتا ہے، ونس دیئر پرپز ہیز بین سروڈ، جب ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹیکسٹ۔ آپ نے یوں کرنا ہے ہوم ورک میں کہ یونٹ نمبر 4 کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کرنی ہے، اور پھر ڈیفیکلٹ ورڈز کے انگلش ٹو انگلش اور اردو میننگز دیکھنے ہیں۔ ہیو اے ویری نائس ڈے۔